अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। और जो हफ्ता गुजरा वीकेंड ये बड़ा पुरलुत्फ था, बहुत दिलचस्प था। जैसे हमारे प्रोग्राम में भी प्रेडिक्ट किया गया कि पंजाब का मामला अदालतों में जाएगा और वही हुआ कि अदालत से बुरी रिलीफ तो मिल गया पंजाब हुकूमत को और बकौल परवेज़ इलाही साहब के दुश्मन के दांत खट्टे हुए। हालांकि असेंबली की तहलील कौन चाहता था ये भी सबके सामने है, लेकिन उनका मैसेज किसके लिए था? बिटवीन द लाइंस था। बहरहाल वो कंटिन्यूटी चाहते थे और वो हो गई, लेकिन 11 जनवरी तक, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जनवरी भी आया चाहता है, लेकिन उससे पहले बहुत से मरहले तय होने हैं। देखना यह है कि अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती, फैसले को चैलेंज करती है तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वहाँ जाकर क्या वापस हो सकता है या नहीं, या आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बहरहाल इलेक्शन की तारीख के ऊपर अब महीनों की बात आना शुरू हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। सदर आरिफ अलवी आसपास के महीने ही बता रहे हैं। इमरान खान साहब इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं इन सारों को चैलेंज करता हूं, जब भी ये अवाम में जाएंगे जो मर्जी ये कर ले, इन्होंने इलेक्शन हारना है, चाहे अभी ना भी हो तो अक्टूबर में हो। मेरा अपना ख्याल ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। जब इलेक्शन होंगे ये हारेंगे। सदर आरिफ अलवी अप्रैल मई के करीब बात करें, जबकि हुकूमत वो ये समझती है कि अक्टूबर में जाकर इंतखाबात होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो बहुत बार ये तारीख भी बता चुकी है। अच्छा, ये इंटरव्यू जो कि हबीब साहब ने बहुत नरम लहजे में गर्म सवालात किए, उसमें इमरान खान साहब ने करप्शन ख़त्म करने का एक कुलिया बताया, वो सुनते हैं। सारे पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हैं, तो एक इदारा जो तकड़ा है वो है फ़ौज। तो उसकी ज़रूरत तो पड़नी है आपको। अगर ISI उसका काम जो इंटरनल आए, उसका सिर्फ काम और रूल ऑफ लॉ, इनका काम हो कि ये डॉलर्स रोकें, ये प्रॉपर्टी स्मगलिंग रोकें, इनके पास नेटवर्क है, ये कर सकते हैं। इस फोर्स को, ये जो इतनी ऑर्गेनाइज फोर्स है, इसको इस्तेमाल करें रूल ऑफ लॉ, ये माफियाज के खिलाफ जाने के लिए। अगर फोर्स ये गवर्नमेंट की फोर्स बन जाती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने। हाँ, ये किधर होता है, लेकिन खान साहब ने तकरीबन एक हफ्ते बाद ही कहा कि ये इधर होना चाहिए, यानी कि ISI को ये काम करने चाहिए। लेकिन ISI का दायरा इख्तियार कितना होना चाहिए, इस बात का भी तयन इमरान खान साहब करेंगे जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक और बात, ज़ाहिर है हबीब साहब क्वेश्चन कर रहे थे तो ऑडियो लीक्स जो कि टॉक ऑफ द टाउन है उसका तस्करा, उसका सवाल भी बनता था। उन्होंने पूछा, क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनते हैं। ये जो टेप्स हैं और ये जो वीडियोस बनाई हुई हैं, ये हमारी दीन के खिलाफ है। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, कुरान की आयत है कि अपने दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो ताकि माशरे में गुने ना फैले। खान साहब, आपने दौरे इक़्तिदार में इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की, ये जासूसी को, इस तरह की पर्सनल चीज़ों को? हमारे दौर में कब इस तरह की चीज़ें आई थी? हमने बड़ी कोशिश की। चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। खान साहब ने पूछा कि उनके दौर में कब ऐसी ऑडियो या वीडियो लीक्स आई, तो चेयरमैन नैब, साबिक चेयरमैन नैब 2019 में ही उनकी वीडियो चली थी और एक बड़े चैनल पर चली थी, और उस चैनल के मालिक उस वक्त इमरान खान साहब के मुशीर थे। बहरहाल उन्होंने तंज भी किया, ऐबों पर पर्दा डालने की बात कर रहे थे, लेकिन 2020 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के हवाले से तंज को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। उस वक्त भी नौजवान सुन रहे थे, जो कि 65% के अराउंड हैं, ज़ाहिर है। बस सिचुएशन इज़ दैट। हम सीरियस बात की तरफ आते हैं। ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं असेंबलियों के हवाले से, वो सुनेंगे। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप अंधीगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला। असेंबली रहेगी, काम करेगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप असेंबलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन करा लेंगे। अब भी ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं असेंबलियाँ टूटने के लिए नहीं बनी, तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। बयानात में भी बहुत हद, एक उकसा रहा है और एक बहला रहा है। बहरहाल हर तरफ कुछ ऐसा ही खेल जारी है, लेकिन इस खेल को डायसेक्ट करने के लिए, इस पर एनालिसिस के लिए ज़ाहिर है हमारे तजियाकार हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब अपनी किसी नए प्रेडिक्शन के साथ आज हमारे साथ होंगे। हस्बे मामूल अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हमारे शो का हिस्सा हैं। अतर, आपसे आगाज़ करते हैं। कोई श्योरिटी मिली है इमरान खान साहब को कि वो ये कह रहे हैं, लगता है इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इंतखाबात कराने जा रही है। सो यू थिंक इट्स अ हंच, ये उनकी गट फीलिंग है या वाकई कुछ ऐसा तय हो चुका है पर्दों के पीछे? देखें, पहले तो जिस तरह अभी आपने ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान चलाया कि असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, ये कानून साजी के लिए बनाई जाती है, और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इन असेंबलियों के अंदर जो कानून हुई है
اس کو پوری قوم نے دیکھا، جس طرح نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی، دیگر قوانین میں ترمیم کی گئی اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو سامنے رکھ کے وہ قانون سازی ہوئی اور اس کے نتیجے میں جس کو ریلیف ملا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اشارہ ملا ہے کہ جی مارچ اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے، دیکھیں یہ خان صاحب کی اپنی انفارمیشن ہو سکتی ہے، پر میں آپ کو ابھی جو میرے پاس جو لمیٹڈ سی انفارمیشن ہے، انتخابات مارچ اپریل میں نہیں ہوں گے۔ موجودہ سیٹ اپ کبھی بھی مارچ اپریل میں انتخابات نہیں کروائے گا۔ یہ خان صاحب کو انگیج کرنے کا طریقہ ہے اور خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ انگیج ہوں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اور تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اسی سیٹ اپ کو وہ انگیج کریں گے، اسی حکومت موجودہ اور سیٹ اسی اپ کے سے آپ کی نتیجے مراد میں وہ حکومت ہے نا؟ انتخابات جی نہیں، نسیم صدیقی صاحب اور رانا صاحب، مولانا مبشر صاحب سے میری مراد ہے کہ ان دونوں موزے شخصیات۔ اچھا لیکن عمران خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ اطہر موجودہ سیٹ اپ یعنی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سارا دار و مدار الیکشنز کا حکومت کے اوپر ہے، حکومت نے تاریخ دینی ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئی۔ دیکھیں حکومت نے الیکشن لڑنا ہے نا، تو حکومت کا اس میں بڑی سے ہے، وہ اپنے جدھر بھی جاتے ہیں وہ اپنا ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے بھی کہ الیکشنز ابھی نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح ابھی خواجہ صاحب کی آپ نے وہ ویڈیو بھی چلائی، ان کا کلپ بھی چلایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں کیوں توڑیں، یہ تو ہم نے قانون بنانے کے لیے بنائی ہیں اسمبلیاں، تو کیا یہ تاحیات چلتی رہیں گی اسمبلیاں؟ اچھا میں واپس کمنگ بیک ٹو کہ کیا مارچ اپریل میں خان صاحب کو الیکشن ملے گا، دیکھیں یہ وہی چیز ہے جب خان صاحب 25 مئی کو آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اگلے 6 دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر بھی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی بالکل 6-7 دن کے اندر چیزیں چینج ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں مارچ اپریل بھی، بلکہ مجھے تو جو اکتوبر والے الیکشنز ہیں وہ بھی اگر ٹائم پہ ہو جائیں تو وہ بھی خان صاحب کے لیے بڑا ریلیف ہوگا۔ ہاں اگر مارچ اپریل تک خان صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ فوراً خان صاحب کو نااہل کر کے الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے تاکہ ان کو عدالتوں سے ریلیف لینے میں بھی ٹائم لگے اور اس اسنا میں الیکشنز کروا دیے جائیں، اس صورت میں تو ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر خان صاحب انتخابی سیاست کے لیے اہل ہیں اس صورت میں نہیں دیکھتا کہ مارچ اپریل میں الیکشنز ہوں گے۔ ویسے یہ بڑی بات اطہر آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا ہونے نہیں جا رہا، اس کے مضمرات جو بھی ہوں۔ جنرل صاحب پنجاب کی سطح تک 11 جنوری تک آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹل گیا ہے، سنبھل گیا ہے، رک گیا ہے، یا پنجاب کی سطح پر جنوری میں بڑا چینج آنے جا رہا ہے اور ظاہر ہے مارچ اپریل کا چینج اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا؟ ایک تو جو یہ کچھ ہوا میرے لیے بڑا حیران کن اس لیے تھا کہ آئین اور قانون کا نام لیتے ہوئے ہم نے اسی آئین اور قانون کو دفن کر دیا جس کے تحت گورنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس کے بعد جو فیصلے آئے میں ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عدالت نے کہا کیا ہے ایکچولی، ہوگا کیا جی؟ ہوگا یہ وہی جو ڈرامہ چلے گا۔ اگر یہ 11 تک اپنا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے رضواللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم لے لیں گے، اگر وہ لے لیتے ہیں پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ، اور حکومت کی پوری کوشش ہوگی، میں فیڈرل حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ نہ ہو پائے، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسمبلیوں کا جو ریزولوشن ہے وہ آسان ہو جائے گا خان صاحب کے لیے۔ دوسری طرف ایک اور چیز بھی جس کا میں بارہا اشارہ کر چکا ہوں کہ کیا خان صاحب واقعی اسمبلیوں کو توڑنے چاہتے ہیں؟ میرا اپنا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کے انٹرسٹ میں بھی یہ نہ ہو کہ مارچ اپریل یا مئی میں الیکشن ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد بجٹ خان صاحب کو دینا پڑے گا اگر الیکشن ہو جائیں گے تو بجٹ اس جو صورتحال آج چل رہی ہے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی جو سمجھدار سیاستدان ہے وہ چاہے گا کہ ان حالات میں بجٹ پیش کرے جب ہر طرف مہنگائی ہے، آپ کے پاس آمدنی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں، آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں دن بدن گر رہی ہیں، امپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں، آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، آپ کا ڈالر ناپید ہو چکا ہوا ہے، اب تو افغانستان نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اس صورتحال میں اگر مئی میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بجٹ تو اسی حکومت کو بنانا پڑے گا، جی وہ شاید وہ نہ چاہیں یہ۔ اس لیے میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں جو توڑنے کا جو انہوں نے اعلان تو کر دیا تھا، لیکن یہ جنگ و جدل چلتی رہے، یہ خان صاحب کے انٹرسٹ میں ہے، تاکہ بجٹ یہ حکومت پیش کرے، کل کو یہ عوام کو فیس کرے، اور یہ پھر اتنی کمزور ہو جائے پی ڈی ایم ساری مل ملا کے کہ وہ عوام کے پاس جانے قابل ہی نہ رہے۔ تو اس صورت میں خان صاحب کو بہت سوٹ کرے گا، کیونکہ خان صاحب کو ابھی اس سارے مسئلے کو چونکہ وہ ایک پیچ پہ لے آئے تھے، اس کو آگے رکھنے کے لیے بھی کو بہانا چاہیے،
تو یہ بہانہ میرا خیال ہے کہ بالکل ان کو مل جائے گا اس سلسلے میں. تو وہ بہانے کی تلاش میں ہیں. الیکشن خان صاحب بھی میرا خیال نہیں چاہتے کہ مئی میں ہو جائیں. آئی ڈونٹ نو ان کا اندازہ کیسے لگایا انہوں نے. دوسری جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے کوئی ذی ہوش شخص جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا, ہم سب مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم سب بار اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی اکانومی چلنے قابل نہیں ہوگی. اوپر سے دہشت گردی کی جو افریت ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور اس شدت سے اٹھا رہی. کل صرف بلوچستان میں 5 جگہ پہ بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں, باقی پاکستان کو آپ ملا لیں ساتھ. میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ان کا سینرجائز کر گیا, یہ تینوں کا ایفیکٹ اکٹھا ہو گیا تو پاکستان کو پھر سنبھالنا ان سب کے بس میں بھی نہیں ہوگا. پھر شاید ہم سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, جس کے مطلب سمجھتی نہیں بات میں کروں آپ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہیں. ہم تو اسمبلی کھیل رہے ہیں نا, پاکستان کے ساتھ اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا ہماری حکومت کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس چیز میں. میرا تو خیال یہ تھا شہباز شریف صاحب بینگ دی ہیڈ آف پاکستان نیشنل سیکورٹی, اب تک انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہوگی جہاں پہ سب کو بٹھا کے یہ ڈسکس ہو جائے گا کہ بھائی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کیسے ختم کریں, اکانومی کو آگے کیسے چلائیں, اس ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے جو مختلف جہتوں پہ مختلف لیول پہ لڑنی ہے اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی اور کیسے اس کو آگے لے کر جایا جائے گا. وہ تو ہو نہیں رہا ہمارے ملک میں. جی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چلتا رہے یہ تماشا خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے انفیکٹ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں روزانہ. اور رانا صاحب دیکھیں, ایسا لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی نہیں راضی, لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک دباؤ بھی بلڈ کر رہے ہیں. اب پنجاب کے حوالے سے ایک پلان بی بھی ہے حکمران اتحاد کے پاس. دوسری طرف عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 11 جنوری کو جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, دباؤ اس کے بعد بڑھے گا. 60% جب آپ اس پہ الیکشن کرائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پورے پاکستان میں ہی کرانا پڑے گا. بٹ آن دی ادر سائڈ جاوید لطیف صاحب بھی ہمیں بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یا دیگر پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے نہیں دی جا رہی. عمران خان صاحب کے حوالے سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے خلاف تو کیسز بھی ختم نہیں ہوئے. پھر خواجہ آصف بھی کچھ ایسی باتوں پہ روشنی ڈال رہے ہیں, نظریہ ضرورت کی دوبارہ سے بات کی جا رہی ہے. خواجہ سعد رفیق بھی بول رہے ہیں. اٹ سیمز کہ سارے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو آج بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہو چکی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بالکل دباؤ میں نہیں آئے گی, اور اس کے ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے, اور اسپیشلی جو قیادت اس وقت موجود ہے وہ بالکل پریشرائز نہیں ہوگی, چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, بالکل پریشرائز نہیں ہوگی. اس کو بالکل کلیئرلی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. اور جو وجوہات تھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پریویس جو حکمران تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے ساتھ جو ایشوز تھے یا جو ifs and buts and pros and cons تھے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ یہاں پہ اس قیادت کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور اس وقت کوئی قیادت اس وقت کی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ بالکل پریشرائز نہیں ہوگی, اور یہ کسی کی خواب خیالی ہے کہ اگر وہ پریشرائز کر سکیں گے چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ویسٹرن بارڈر میں جو ایشوز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں, and they are very serious issues, and جنرل صاحب is absolutely right کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایسے لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں اٹس لائک اے نارمل روٹین. نو, اٹس ناٹ اے نارمل روٹین. آپ کے یہاں پہ جو تھریٹ ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ریڈ الرٹ ہے, اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو منیمائز کرنے کی, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مینج کرنے کی. اور لیکن وہ اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں وہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی, لیکن اینی ویز یہ پالیٹکس ہے, اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے. لیکن بہت سیریس ایشوز ہیں, اور وہ ہمارے انٹرنل, ہماری اندرون, آئی وڈ سے کہ اندر, ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں. میں بڑے ڈھکے لفظوں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور بڑی اس لیے کہ میری بات بھی ہو جائے, مدعا بھی بیان کر لوں, لیکن میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری ویری کیئرفل ود مائی ورڈز. بہت ایشوز ہیں, سیریس ایشوز ہیں, اور ویسٹرن بارڈر سے جو ایشوز ہمارے ملک کے اندر ہیں وہ بہت سیریس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو ان کو ایڈریس کریں, اور حکمران جو ہے ان پہ اونس بیٹھتا ہے, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے بھی یا نہیں چاہیں گے. یہاں پہ پولیٹیکل سائڈ پہ اگر میں چلا جاؤں تو جو پریشرائز کرنے کی باتیں ہوتی ہیں,
دیکھیں اگر کوئی چیز مانی جائے یا سمجھا جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر بات مان رہی ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ حکومت کی اگر بات مانے اسٹیبلشمنٹ تو سب اچھے کی رپورٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے اچھا بندہ ہی, اسٹیبلشمنٹ سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہ مانے تو پھر جناب وہاں پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سیم گوز فار دا اپوزیشن. سو بات مان لو, انہوں دی گل مان لو تو سب ٹھیک ہے, نہ منو تو تسی جناب آگے سے یہ آپ کو انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ناؤ از اے ڈفرنٹ سینیریو, ٹوڈے از اے ڈفرنٹ سینیریو, اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ پریشرائزڈ فرام دا اپوزیشن اور فرام دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا ایک اور ایشو ہے. ایشو جو ہے انہوں نے کہا, جو حکومت ہے, جو موجودہ حکمران ہے, انہوں نے ایک بڑا یہاں پہ جناب بہت بڑا لمبا چوڑا یہاں پہ نا ایک سین کریٹ کیا. اینڈ دا سین واز کہ جناب عمران خان کو گھر بھیج دو. عمران خان نے یہاں پہ مہنگائی کر دی ہے, عمران خان کی جو حکومت ہے اس کی گورننس خراب ہے, عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ نکمی ہے. ہم آئیں گے, ہم جناب یہاں پہ الیکشنز کرائیں گے اور الیکشنز کرا کے ہم جناب سارے ملک کو ٹھیک کر دیں گے. اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری. وہ کیڑی ہنکی ڈوری, وہ سانو بھی سمجھا دیو, سانو تو آج تک نظر نہیں آئی وہ چیز. تو یہاں پہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب وہ اپوزیشن کی باتیں تھیں, اب ہم حکومت میں ہیں تو حکومت کی باتیں ڈیفرنٹ ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو, ہم جو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے میڈیا ہو چاہے عوام ہو, بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے, اور حکمرانوں کو جو ہے نا اپنا سٹائل جو ہے گورننس کا وہ چینج کرنا پڑے گا, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے عمران خان صاحب آئے حکومت میں, چاہے موجودہ حکمران حکومت میں آئے, ان کو اپنا سٹائل آف گورننس چینج کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے, نئی روایت ڈالنی پڑے گی. آپ جیسی بات ہی نا رانا تو صاحب, آبسلیٹ ہو جائیں گے. ہاں رانا صاحب, آپ جیسی بات ہی صدر مملکت عارف علوی نے بھی کی ہے کہ سیاستدانوں کا ویسا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ان کی ضرورت نہ پڑے, ان کے پاس بھاگ کے نہ جانا پڑے. لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال میدان میں آنا پڑے گا, بامر مجبوری ہی صحیح. اور نسیم صاحب, آپ نے لاسٹ ویک پریڈکٹ کیا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل پر عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ بال جو ہے وہ باؤنڈری سے پار جائے گی یا کیچ آؤٹ ہو جائیں گے. پنجاب کے معاملے پہ جو بھی ہوا وہ پرویز لائی صاحب کو تو کم از کم سوٹ کرتا ہی ہے, بچ گئے. انہوں نے بلکہ خوشی کا اظہار کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, انہیں فتح ملی. لیکن اب پی ڈی ایم بھی تو کچھ ایسا ہی چاہتی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل سے بچ جائیں. سو عمران خان صاحب کیچ آؤٹ ہوئے ہیں یا گیند باؤنڈری سے باہر گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ اکثر جب چھکا لگتا ہے اور جو فیلڈر باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے, آپ نے کئی میچز میں دیکھا ہوگا کہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ رسی سے یا باؤنڈری سے باہر جا رہی ہوتی ہے, پھر وہ وہاں سے بال اچھالتا ہے, پھر واپس آتا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو میرے خیال سے یہاں پر کسی نے ٹانگ زیادہ اڑانے کی کوشش کی ہے اور تھرڈ امپائر نے اس کا نوٹس لے لیا, ریویو دے دیا ہے. اچھا ویسے آپ جب تھرڈ امپائر کہتے ہیں تو بات شک میں پڑ جاتی ہے. وہی میں نے کہا نا, ریویو دے دیا. نسیم صاحب ایسے نہ کہیں, انہوں نے جو ہے وہ انتظار میں ڈال دیا. امپائر آپ کے پاس بیٹھے سن رہے ہیں, انہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ چھکا ہوا ہے یا کیچ پکڑا گیا, اور گیم میں اسی طرح مزہ آتا رہے گا کیونکہ T20 چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 مئی والا واقعہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب اس وقت بھی جو سڑکوں پہ آئے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن کراؤ. اس بات کو سنتے ہوئے کہتے ہوئے 7 ماہ گزر چکے ہیں. اب کچھ دنوں بعد, اگلے 5-6 دنوں میں اب نیا سال شروع ہو جائے گا, اور 2023 جو ہے وہ تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے. تو میں اطہر کی بات سے متفق ہوں کہ بالکل بات اکتوبر تک جا سکتی ہے, کیونکہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں شاید انہوں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم الیکشن وقت سے پہلے نہیں کرائیں گے, اور عمران خان صاحب یہ مطالبہ کرتے رہیں گے. انہوں نے تو ایک مومنٹم بنایا ہوا ہے, انہوں نے ایک سیاست کا جو بازار ہے یا سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو گرم رکھا ہوا ہے. تو یہ 6-7 ماہ بھی گزر جائیں گے اور اس کے بعد نگران حکومت آ جائے گی. اگر یہ حکومت بجٹ پیش کرتی ہے پھر تو اس حکومت کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی, کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ ہے, اور مہنگائی ہی سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے اس وقت. اور رانا صاحب نے جس طرح بات کی کہ کہا گیا کہ عمران خان بیڈ گورننس ہے, یہ سب باتیں تو پی ڈی ایم بہت عرصے سے کر رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی, اور پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن میرے خیال سے جب ایبسلیوٹلی نوٹ کہا گیا تو سٹوری وہاں سے شروع ہوئی, اور اس کے بعد جب رشیا کا دورہ ہوا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ اندرونی خطرات کے علاوہ بیرونی خطرات بھی بہت زیادہ ہیں, اور اسی سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے
میرے خیال سے دہشت گردی کی لہر جو ہے اس آپ نے بھی سر عمران خان صاحب اس سے طائب ہو گئے امریکی سازش سے، آپ نہیں ہوئے ابھی تک، آپ کو نہیں بھول رہا نسیم دیکھیں صاحب؟ سازشیں ہمیشہ بیرون ملک کی بنتے بھی جنرل صاحب بہت سی چیزیں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے پریشر آتا ہے. جب دیکھیں آپ مالیاتی طور پہ یا معاشی صاحب طور بتا پہ سکتے ہیں. آپ کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت جہاں سے آپ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی باؤنڈنگ لگا سکتے ہیں. اور یہ جس طرح یہ اس وقت دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کتنا سیریس ہے، وہ پاکستان آنا بھی چاہے گا. یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ طالبان کے ٹھکانوں پہ یا دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ ہو سکتا ہے، ہماری ایئر فورس یوز ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے ہو سکتا ہے کہ ڈالرز ملنا شروع ہوئے تو کچھ مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. لیکن موجودہ حالات میں الیکشن ہوتے ہوئے مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو تو شکست صاف اس میں نظر آ رہی ہے اور وہ کبھی بھی اس طرف جانا نہیں چاہیں گے. جہاں تک اسمبلیوں کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں کہ ابھی 11 تاریخ تک تو ٹائم ہے. اس پہ اگر تو کافی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں شاید وہ موجود نہ ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہ آئے، لیکن دوسری طرف اگر ان کو شیورٹی دی جائے کہ ابھی فوری طور پہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ جو اندر کھاتے باتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر اسمبلی نہ توڑنے کی وعدہ کیا گیا، اس کی کوئی گارنٹی دی گئی، پھر تو آنے والے دنوں میں چودھری پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور اس کے بعد معاملے آگے چلتے رہیں گے. پھر کوئی اور چال چلی جا 5 سکتی جنوری ہے. کو حمزہ شہباز صاحب کی واپسی آپ کو کچھ نہیں بتا رہی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو آپ خود تاریخ دے چکے ہیں، یہ اور بات ہے پلان 1 ماہ بعد کا ہے تقریباً. دیکھیں حمزہ شہباز کو بالکل اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں تقریباً پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ملا کے 144 لوگ وہاں پہ موجود تھے، جبکہ اپوزیشن کے تو 114 تھے. اسی لیے انہوں نے فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کو واپس لے لیا کہ ان کے تو اپنے نمبر پورے نہیں ہو رہے جتنے ان کے ممبرز ہیں. تو اس وقت ممبرز کو اکٹھا کرنا عائشہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ نے چھانگا مانگا سے لے کے مری تک کی سٹوری دیکھی گئی ہے کہ تمام ممبرز کو لا کے ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے، گیسٹ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ بڑی بڑی بسز کے اندر ڈال کے اسمبلی لایا جاتا ہے جس طرح وہ ایک ریوڑ کو نہیں ہانکا جاتا. تو اس طرح یہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کرنا پڑے گا، تمام ممبران کو لا کے ہوٹل میں رکھنا پڑے گا، گنتی پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس تمام ممبران موجود نہیں ہیں تو آپ اس شیورٹی کے اوپر کہ تمام ممبران اسمبلی اجلاس کے وقت آ کے موجود ہو جائیں گے وہاں پہ اور ووٹ دیں گے، یہ پاسبل مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ کسی دن دیکھیں گے کہ لوگوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرانا شروع کر دیا ہے، بسیں ہائر کر لی گئی ہیں، پھر تو شاید ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا جائے. لیکن اوپنلی اگر انویٹیشن ہوگی کہ آپ نے صبح اتنے بجے اجلاس ہے، اجلاس میں آنا ہے اور آ کے آپ نے اعتماد کا ووٹ دینا ہے، تو مجھے ایسا ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بٹ گیم از اسٹل آن ان پنجاب. بالکل، وہ امپائر ابھی ریویو لیا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹانگ ادھر ہے یا ٹانگ ادھر ہے، باؤنڈری سے باہر کیچ پکڑا تھا یا باؤنڈری کے اندر کیچ پکڑا تھا. آپ ہی اس کا سبھی فیصلہ کچھ ہونا ہے ایڈ ابھی. کریں گے. دیکھیں ہم نے آپ ہی سے سبھی کچھ ایڈ کروانا ہے. آپ نے کہا کہ تب انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے جب عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں، بٹ کیا جب بھی انتخابات ہوں گے عمران خان صاحب میدان میں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے؟ یہ بھی بتا دیں. دیکھیں پہلی چیز تو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہمارے ساتھ کیا ہوا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہارر فلم ہے یا کامیڈی فلم ہے جو پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے. 6 مہینے کے دوران جو معیشت کی حالت ہوئی وہ عائشہ ہمارے سامنے ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہے. رانا صاحب تو مغربی سرحد کی بات کر رہے تھے نا، سرحد کو چھوڑ دیں. آج غیر ملکی ایجنسیاں، غیر ملکی سفارت خانے الرٹس جاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت بھی محفوظ نہیں ہے. اس نہج تک ہم کس طرح پہنچے؟ دوسری بات یہ ہے، رانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، حکومت بھی یہ کہتی ہے، دیگر دوست بھی یہ کہتے ہیں. دیکھیں جو سیاست ہوتی ہے یا پھر جو ریاست چلتی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے تاثر قائم ہوتے ہیں. کیا یہ تاثر قائم ہے ابھی کہ فلانا اے پولیٹیکل ہے یا حکومت اس طریقے سے چل رہی ہے؟ رانا صاحب نے خود فرمایا کہ عوام اطہر معذرت، ہمیں پروگرام میں یہاں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں بریک. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے اور اطہر کے پاس چلیں گے. اطہر آپ کنٹینیو کیجئے گا بات جہاں سے آپ نے ختم کی تھی. جی، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر. رانا صاحب نے کہا کہ عوام بھی باشعور ہو چکی ہے، میڈیا نے بھی اویئرنیس کریٹ کی ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھ کے عوام کو تاثر ملتا ہے. اب یہ بالکل ہم منوان مانتے ہیں، رانا صاحب نے بھی فرمایا، حکومت بھی کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ خود بھی کہتی ہے وہ اے پولیٹیکل ہیں.
لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ کیا یہ اے پولیٹیکل والا نیریٹو جو ہے یہ کس حد تک جو ہے درست ہے یا درست نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست نہیں ہے, میں ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں. بہت ساری جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے چیزیں ویسی ہیں, یہ تاثر ہے. میں نے اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا, ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا اکٹھا ہونا, اس کے ساتھ ساتھ کامران تصوری صاحب جس طرح آئے, اور اس کے علاوہ جس طرح بہت سارے لوگوں کی واپسی کا سفر جاری ہے, جس طرح لوگوں کو واپس لایا گیا, کیا وہ بغیر کسی اجازت کے آئے. بہت ساری جو جے آئی ٹیز بنی تھیں جس میں بہت ساری کرپشن کی, مبینہ کرپشن کی چیزیں سامنے آئی تھیں, اس میں مختلف اداروں نے اپنا اپنا رول پلے کیا تھا. تو ابھی تاثر یہ ہے کہ جناب چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے, اور اگر ان کی سپورٹ ان کو حاصل نہ ہو اور وہ جو سپورٹ ہے وہ سیاسی نوعیت کی ہے, یہ تاثر ہے. ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو لیکن تاثر یہ ہے. تو یہ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے اب حکومت نے اور خان صاحب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے تاثر کو زائل کرنا ہے تو اس کا کیا حل ہے. اس کا حل یہی ہے کہ بحث کو سیاست میں لایا جائے اور انتخابات کی طرف جائیں. اگر آپ انتخابات کی طرف جائیں گے تو پھر اس طرح کا تاثر نہیں رہے گا, ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کرے گا. لیکن اس وقت موجودہ حالات میں تمام تر دعووں کے باوجود جو تاثر مل رہا ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس تاثر کے بنیاد پر ہی آپ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں میدان میں یا جیل میں دیکھ رہے ہیں عطر؟ میں خان صاحب کو میدان میں تو دیکھ رہا ہوں. دیکھیں خان صاحب تو گولی کھا کے بھی میدان میں کھڑے تھے. جس کو خان صاحب کو گولی لگی تھی کیا اس وقت بھی وہ میدان سے باہر ہوئے؟ خان صاحب نے, آپ مجھے بتا دیں کہ گولی کھانے کے بعد کوئی 4 منٹ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی روکی ہو؟ انہوں نے باہر نکلتے ساتھ ہی کنٹینر کے باہر عوام کو ہاتھ ہلانا شروع کر دیا تھا. بستر پہ بھی جا کے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی. وہ تو میدان میں ہی رہیں گے, چاہے اسپتال میں ہوں چاہے جیل میں ہوں, اس لیے کہ اس وقت میدان کے اندر ہیں ہی وہ. باقی تو سارے تماشائی ہیں. ان کی خواہش ہے کہ میدان خالی ہو تو ہم میدان میں اتریں. تو خان صاحب تو میدان میں ہی ہوں گے, جدھر بھی ہوں گے میدان میں ہوں گے. لیکن جنرل صاحب جس تاثر کی بات ہو رہی ہے, آپ عطر کی باتوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے, یہ سب حقیقتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. ابھی کچھ ایسی حقیقت اور ایسے گلے مسلم لیگ نون کے اندر سے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سہولت کاری آج بھی جاری ہے. عمران خان صاحب اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کو اکسا رہے ہیں. یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے نا, یہ ایک امپریشن ضرور پیدا کر دیتا ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں پیدا کرے, پی ڈی ایم بھی باقاعدہ طور پر یہ امپریشن دے رہی ہے کہ اے پولیٹیکل کچھ نہیں ہے. وائی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے پاس نیریٹو کیا ہے اس وقت. پی ڈی ایم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ انہوں نے جب سے خان صاحب کے خلاف این سی ایم لے کے آئے ہیں اس کے بعد سے خان صاحب نے تو ایک نیریٹو دیا, اس سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, کس حد تک ایگری کرتے ہیں کس سے اختلاف کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت سے آج تک کوئی کوئی ایسا نیریٹو پیش نہیں کر سکی جو خان صاحب کے نیریٹو کو یا مقابلہ کر سکے یا اس کو ڈیفیٹ کر سکے. وہ الٹرنیٹو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کو ہر دفعہ بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اور وہ بھی کام نہیں کر رہا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان پہ اٹیک ہوا, ہر چیز پہ اٹیک ہوا ان کے اوپر, حتیٰ کہ گھڑی چور تک ان کو کہا گیا, سب کچھ ہوا لیکن اثر کچھ نہیں ہوا. ان کے سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ سپورٹ جب اس قسم کا نیگیٹو خان صاحب کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے نیگیٹیوٹی کے بجائے اس کے خلاف لوگ اور ان کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں اس چیز میں, لوگ اس کو برا مناتے ہیں اس چیز کو. یہ اب پی ڈی ایم کے پاس نیریٹو ہے کوئی نہیں. پی ڈی ایم کیا کس طرح کس منہ سے جائے گی پبلک کے پاس. اب وہ دوبارہ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ نواز شریف صاحب کو نہل کیا گیا تھا انہوں نے ووٹ کو زور دے کر جو شروع کیا تھا بات, اس وقت سے لے کے آج تک پی ڈی ایم پی ایم ایل این کہنا چاہیے, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کبھی تیسری طرف. اب وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو لے کے پبلک کے سامنے جا سکے جو خان صاحب کا مقابلہ کر سکتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا خان صاحب کو کیا رعایت مل رہی ہے؟ خان صاحب کے لوگوں کو پکڑا گیا, ان کو بند کیا گیا. خان صاحب خیر مقدمے 50-60 مقدمے خان صاحب کے پاس ہیں, ہر روز ان کے کوئی نہ کوئی جیل میں ہوتے ہیں, جو موو ہوتی ہے عدالتوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. توشہ خانہ کا ریفرنس, وہ 3 جو بڑے بڑے ریفرنسز تھے جو ایکچوئل ریفرنس تھے ان کو واپس کر دیا گیا ہے. خان صاحب اس کے اوپر مقدمہ ان پہ چل رہا ہے, ان کے اوپر ان کے خلاف وہ جو شروع میں بغاوت کا مقدمہ بنا تھا وہ بھی کورٹ میں پڑا ہوا. خان صاحب کون رعایت دے رہا ہے اس چیز میں؟ یہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ بھی کہنے کے لیے, اس لیے بار بار وہ کھینچنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ تاکہ میدان میں آ کے کسی طریقے سے, کیونکہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے ان کو پی ڈی ایم کو,
اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو بیساکھیوں کے دے کے ساتھ نہ صرف بیساکھی کھڑا کرے بلکہ پیچھے سے خود کھڑے بھی ہو ساتھ اس کے، تاکہ اگر یہ اپنے وزن سے گرنے لگیں پیچھے ہی آگے تب بھی پکڑے کے رکھیں ان کو. اچھا حال یہ ہے پی ڈی ایم نے گرنا ہے، آج گرے کل گرے پرسوں گرے، یہ ان کی مرضی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے گرنا ہے. ویسے یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے کیونکہ ابھی تک کے حالات سے تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا. ایسا لگ رہا ہے خان صاحب کا ہر بار جو ہے وہ خالی جا رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ ہمدردی مل جاتی ہے. تو یہ جو لیکس آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ جو کیسز ہیں، ان کی پاپولیرٹی پہ بالکل کوئی اثر نہیں ڈال سکی. میں نہیں سمجھتا، جہاں تک میں دیکھا ہے نہ سوشل میڈیا لے لیں اور جگہ لے لیں، سوائے چند گنے چنے لوگوں کے چاہے وہ میڈیا پہ آ جائیں وہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کس نے بات کی ہے اس کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ کس میڈیا ہاؤس نے یا کس بڑے اینکر نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے؟ اس قسم کی چیز جو کسی کی پرائیویٹ لائف کی اچھی ہے بری ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہتا نہیں، نہ ہی میں کسی کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں ججمنٹ میں بیٹھ سکتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ فارچون جو ہے وہ فیورز دا بریو. تو عمران خان صاحب اس میدان میں وہ بریو انسان ہیں، کھڑے ہیں سامنے، جی کھڑے ہیں سامنے. اور ان کے ساتھ رانا صاحب سہارا دینے کے لیے پنجاب کی سطح پر چودھری برادران کھڑے ہیں. اس میں مونس الہی صاحب بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. مکمل خالص معاملہ ہے اب کی بار. تو اس کا مطلب ہے رانا صاحب وہ جو پی سی بی میں چینج آیا، چیف سلیکٹر وغیرہ بدل گئے، پاکستان میں بھی بدل گیا ہے چیف سلیکٹر. اچھا یہ جو 15-20 سیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا ایڈجسٹمنٹس کی، ٹو بی ویری آنیسٹ اندر کے مسائل ڈفرینٹ ہے. اس وقت اندر کے مسائل یہ ہیں کہ ایک جھگڑا تو ہو چکا ہے، ابھی یہ پچھلے 4-5 دنوں کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جھگڑا ہو چکا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے سیکیورٹی ایشوز پہ، کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ چینج ہوتی ہے، کیسے رکھی جاتی ہے کیسے نہیں رکھی جاتی، ہر ہفتے بعد چینج ہوتے ہیں لوگ، نہیں ہوتے. اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بہت سیریس قسم کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے ان کے اپنے ہی ایک کولیگ کے ساتھ، جو کہ ایک یہاں پہ اگلی سچویشن کریٹ کر گیا. خیر یہ تو ہو گیا. اب پرویز خٹک صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب 3 اجلاس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے پاس پچھلے ہفتے میں. ایک اجلاس میں پرویز خٹک صاحب موجود تھے، دوسرا جو اجلاس ہوا اس میں پرویز خٹک صاحب جناب آدھے اجلاس میں سے اٹھ کے چلے گئے. تیسرا جو اجلاس ہوا اس میں پرویز خٹک صاحب اس اجلاس میں آئے نہیں. یہ بھی ایک ایشو کھڑا ہوا ہے یہاں پہ بڑا سیریس. تو میں ود ان پی ٹی آئی کے جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ تو آپ کے پی کی سطح پہ رکھ رہے ہیں نا رانا صاحب، پنجاب کی سطح پہ بتائیں. نو پنجاب کی سطح کی بات کروں، پنجاب کی سطح کی بات کر رہا ہوں. یہ سیٹس کی جو بات ہو رہی ہے نا، کہ سیٹس ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ ایک تو میں نے سیکیورٹی کے مسئلے میں بتایا علی امین گنڈا پور کا. وہ علی امین گنڈا پور از نارملی ٹیکنگ کیئر آف دا سیکیورٹی آف عمران خان صاحب، اس لیے ان کے جو ایشوز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور دوسرے پرویز خٹک صاحب کے جو مسئلے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ اس لیے رکھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی جو بات ہو رئی ہے، جو 15-20 سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو کلپ آپ نے دکھایا نا، اس سے ریلیٹڈ میں یہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں چیزیں. اچھا اب ہاں اس کے لکھ رہا ہوں کہ علی اپنا پرویز خٹک صاحب تیسرے اجلاس میں آئے نہیں، دوسرے اجلاس میں آدھے اجلاس میں سے اٹھ کے چلے گئے اور پہلے اجلاس میں وہ آئے تھے صرف. اچھا یہ تو ہوگی سچویشن. اب انٹرنل سچویشن یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، خان صاحب جو ہے بیسیکلی وہ کافی ناراض ہیں اپنے ارد گرد جو لوگ ان کے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، انہیں ہونا اس لیے چاہیے کہ موسٹ آف دا ٹائمز یہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا، 3-4 لوگ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں، وہ انہیں ایسی ایڈوائزز دیتے رہے جس میں عمران صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب جو ہے وہ کیچ 22 والی سچویشن میں آ جاتے ہیں. تو وہ ایک اب انہوں نے ریئلائز اس کو بڑا سیریسلی عمران خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو ہو گیا. اب سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جب ہوگی نا تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا. ہاں یہ بات مونس الہی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی کو پیسے لے کے سیٹاں دے دیا یا وہ ان کو ٹکٹ دے دیے. اب یہ ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں، بڑا اس کے پروز اینڈ کونز اینڈ ایفس اینڈ کچھ اور مقصد تھا. تو سارے نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. ایک تو صدیقی صاحب، ایک تو تسی باہر جائی جا رہے ہو اور تسی باؤنڈری تو باہر جا رہے ہو، تو ابھی بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے. جی میں نفیس صدیقی صاحب جنرل نا ڈسپشن چلا دینے جنرل صاحب انہوں کا پرانا کام ہے. اچھا خیر وہ ان کو ذرا نا اب بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں. وہ اب کیلکولیٹڈ طریقے سے اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آگے ذرا دیکھنا ہے کہ الیکشنز اگر ہوں گے
جو کہ میرا نہیں خیال کہ جلدی ہو. عمران خان صاحب ضرور چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو اب رمضان گزر جائے, عید گزر جائے, اس کے بعد الیکشنز ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, ایسا بن نہیں سکتا سینیریو. خیر, اب ان کو سچویشن یہ بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور جناب کاف لیگ یہ دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے. اب پی ٹی آئی کے بندے ناراض ہو جائیں گے, وزیر اپنے جہاں سے ان کو ٹکٹ ملیں گے نہیں ہوں گے, ان کو کیسے راضی رکھنا ہے. تو وہ اپنا ایک پورا کیلکولیٹڈ ایک میئرڈ قسم کا ایک سارا حساب کتاب چل رہا ہے اس کو, لیکن یہ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اب بات یہ جو رہ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے 2/3 میجورٹی لے کے میں آؤں گا اور الائز ساتھ نہیں رکھوں گا میں, ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے. سپورٹر بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہے, ووٹر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ ہے, لوگ کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ, چاہے ان کی ویڈیو لیکس نکال دیں, آڈیو لیکس نکال دیں, چاہے ان کے جناب دیکھیں عمران خان صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ جب سیاست میں نہیں تھے یا سیاست میں جب نئے آئے بھی تھے اس وقت بھی وہ ایک دنیا کا فاسٹ بالر تھا عمران خان. تو اس کے ساتھ وہ ایک اٹیچ تھی ساری چیزیں کہ ہی از اے کیسانووا, وہ کیسانووا کے طور پہ مشہور تھا عمران خان. تو وہ اس ریپیوٹ کے ساتھ وہ رہتا رہا ہے, زندہ رہتا رہا ہے. خیر بعد میں ان کے اندر چینجز آئیں, جو کچھ بھی آئیں وہ صحیح آئیں غلط آئیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ڈیمیج نہیں کر سکی. ووٹر سپورٹر جو ہے نا عمران خان کا آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس بیچنے کے لیے. پی ڈی ایم ہیز گاٹ نتھنگ ٹو سیل. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا مدعا نہیں ہے جو بیچا جا سکے, جو عوام کو بیچے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی اگر پی ڈی ایم والے کل الیکشن کرا بھی لیتے ہیں سپوزٹلی, تو کل جا کے عوام کو یا اپنے حلقوں میں جا کے کیا کہیں گے, جیسے ایک سال اے کام کیتے نے کیڑا کام کیتا ہے, مطلب وہ سمجھا دو نا. There is not even a single thing ابھی تک as of now ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پی ڈی ایم والے جا کے الیکشن لڑنے جائیں اور جا کے بتائیں کہ جناب ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں ووٹ دے دیں. آپ نہیں ہے, there is nothing and nothing is selling. There are many excuses. ہر کسی کے پاس بہت سے عذر ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب آج بھی یہ فرما رہے تھے کہ انہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ کتنا بگڑ چکا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ اچھا وہ انہیں وفاق میں اقتدار نہیں ملا جب وہ کے پی میں آئے. آن جاب ٹریننگ پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے, ہم حکومتیں تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور نسیم صاحب, مونی سلائی صاحب بھی آپ ہی کی طرح بہت سادہ پن میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کی تھی, اور جب ہم چودھری برادران کی بات کرتے ہیں نا تو ہم نے ان کو ہمیشہ اکٹھا ہی دیکھا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ ہیں. اور ظاہر ہے پرویز لائی صاحب اپنی باتوں سے یہ ثابت بھی کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ایک پارٹی ہے اور اس میں 2 سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام پارٹیز ہیں, کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا. ان چودھری برادران کی یہ بات ہے کہ یہ بات کو مان لیتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ابھی جس طرح مونا سلائی نے بات کی, آپ نے کلپ دکھایا تھا, اس میں انہوں نے کیٹیگریکلی کہا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کر رہی ہیں, یعنی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے ابھی موجود نہیں ہیں. لیکن ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی یا ختم ہو جائے گی, مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے تجربے کی بنیاد پہ. کہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جب اپنے جلسے جلوس کر رہی تھی, جب حکومت تھی عمران خان کی, تو ان کے اندر پھوٹ پڑتی چلی جاتی تھی. لیکن اس کے اندر بڑے زیرک سیاستدان ہیں, آصف علی زرداری موجود ہے, اپنا مولانا فضل الرحمان ہے, شہباز شریف صاحب جیل کاٹ رہے تھے, نیب کے اندر ان کو گدہ تک نہیں دیا گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح تمام اکٹھے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد ملی ان کو, اور وہ دوبارہ سے اقتدار کے اندر آگے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو لوگ احتساب عدالت کے چکر لگا رہے ہیں, کوئی کوٹ لکھپت جیل میں تھا, کوئی اڈیالہ جیل کے اندر تھا, اور وہ سب کے کیسز بھی معاف ہو گئے, کیسز ختم بھی ہو گئے. اور حکومت کے اندر جس طرح اطہر نے کہا کہ دیکھیں باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں, سلمان شہباز کہاں وہ اشتہاری تھے, کہاں وہ کتنے آرام سے پاکستان واپس آ گئے, اپنا اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آتے ہیں. تو پی ڈی ایم کو مائنس نہیں کرنا چاہیے. ابھی جب الیکشن کا ماحول شروع ہوگا, نگران حکومت آ جائے گی, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دیتی ہے, اپنا نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, مریم نواز واپس آتی ہیں, یہ اپنے جلسے جلوس کرنا شروع کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابھی عمران خان صاحب میدان میں اکیلے موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گراؤنڈ کے چاروں طرف چوکے چھکے مار لیں. لیکن جب تمام فیلڈرز موجود ہوں گے, کچھ فاسٹ بولرز آ جائیں گے, کوئی اچھے سپنرز آ جائیں گے,
پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمران خان اس وقت بھی چوکے چھکے مارنے کی پوزیشن میں ہے یا کلین بولڈ ہو جاتے ہیں. تو جب الیکشن کا ماحول بنے گا اس وقت دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور یہ رانا صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ 2/3 والی میجورٹی ایک دفعہ نواز شریف کو دی گئی تھی 90s میں, اور اس کا آپ نے حال دیکھ لیا تھا کہ اس کے بعد نواز شریف کا کیا حال ہوا. تو میرے خیال سے اب یہ دوبارہ تجربہ نہیں دہرایا جائے گا. وہ پینڈولم جو ہے نا وہ اسی کی طرح معاملہ چلتا رہے گا. ہینگنگ پارلیمنٹ ہوگی, اور یہ معاملات ہم 30-35 سال سے تو دیکھ رہے ہیں. شاید اگر باقی زندگی 20-25 سال اور ہوئی تب بھی یہ معاملات دیکھتے رہیں گے. یہ مجھے درست ہوتے ہوئے بالکل نظر نہیں آتے. اچھا, جب غیر فطری اتحاد کی بات ہوتی ہے نا, جی عطر آپ چھوٹی بڑی ہر چیز مینشن کر سکتے ہیں. جی میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں. دیکھیں, نسیم صدیقی صاحب نے جو تجزیہ کیا مجھ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ کیا کہ پی ڈی ایم کی سیاست بڑی کامیاب ہے کیونکہ ان کو کہیں سے سہولت کاری ہوئی تو وہ سرکاری جہازوں میں بھی واپس آ گئے, ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے جمہور کی. کیا جمہور میں ان کی سیاست اس طرح کامیاب ہے؟ کیا جمہور کے سامنے جا کے یہ ساری سہولتیں وہ لے سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور اسی وجہ سے رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. عوام کی عدالت میں وہ کچھ نہیں پیش کر سکتے, باقی تو ہر جگہ پہ ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے. یہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا جنرل صاحب, کتنا آگے جا سکتے ہیں ایک دوسرے کو سہولت کاری دینے میں کاف لیگ اور عمران خان صاحب؟ جو فواز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہماری مدد کے بغیر کاف لیگ جیت نہیں سکتی ہے, کب تک ایسی باتیں ایک دوسرے کی برداشت کریں گے؟ دیکھیے, یہ کھٹمٹ چلتی رہے گی کیونکہ جس طرح یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کہ بھئی کاف لیگ کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی اور ایڈجسٹمنٹ میں وہ اس کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی. اب جو بھی بات ہو رہی ہے کر لیں گے لوگ, برداشت کر لیں گے. جب الیکشن شروع ہوگا نا, کاف لیگ کو بھی اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ بھئی اب خان صاحب کے کندھے پہ بیٹھنا پڑے گا, ان کی ہر طرح سپورٹ کرنی پڑے گی تو کام بنے گا اس کا. کیونکہ کاف لیگ کی اپنی تو پولیٹیکل اس لحاظ سے اسٹینڈنگ تو ہے رہی نہیں نا, اس لحاظ سے سارے کچھ ہے. دوسرا دیکھیے, ہم سب چیز میں ایک چیز سپوز کر رہے ہیں, بیسک انڈر لائنگ آئیڈیا سب کا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سپورٹ کرے گی تو پی ڈی ایم آئے گی, اسٹیبلشمنٹ ہی یہ کرے گی تو یہ ہوگا. اگر فرض کر لیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ, اسٹیبلشمنٹ بالکل پیچھے بیٹھ جاتی ہے ایک طرف, تو پی ڈی ایم کا کیا بنے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو ان کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہے نا اس وقت آپس میں, ان کی تو کوئی کل ایک دوسرے ملتی ہے نہیں ہے. آج الیکشن کا بگل اناؤنس ہونے دیجئے, ایک دوسرے گلا پکڑ لیں گے لوگ سارے. یہ جنرل صاحب کوئی ایسا الیکشن پاکستان میں بتائیں جس میں اسٹیبلشمنٹ خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ گئی ہو؟ پوری بن رہی ہے. دیکھا, اب بازی کو اب آج کے حال پہ دیکھیے نا, آج دیکھیے جس طریقے سے پش بیک ہوا ہے, خان صاحب کو آپ اور کریڈٹ دیں یا نہ دیں, ان کے سارے اس جد و جہد میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ نہ چاہتے ہوئے, ہو سکتا ہے چاہتے ہوئے بھی ہوں, جس طرح بھائیو صاحب نے اعلان کیا تھا, وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنے پہ آ گئی ہے وہاں پہ. ان کو وہاں پہ رہنا چاہیے, لیکن یا پیچھے رکھنے پہ آ گئی ہے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی رہی ہے باجوہ صاحب. پرسپشن ہے, ہماری پرسپشن ہے یہ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ رانا صاحب کو یا جو آج ہماری حکومت ہے اس کو آپ یہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ اس قسم کی بیوقوفیاں کر سکتی ہے, اس قسم کے حالات وہ نہیں کر سکتے اس میں. کیوں اسٹیبلشمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ ابھی اگر ایک دفعہ نے بات کر دی تھی, بہت لوگوں نے بات کر دی تھی, ان سب کو جو چھوڑ دیا کہ کیوں کچھ کہے گے. ٹھیک ہے, جو بھی ہو رہا ہے اب وہ کیا تاریخ میں ہو رہا ہے, کیا پہلی بار ایسے ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے دیکھ کے بیٹھ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دے گی؟ اس سے پہلے سیاستدانوں نے یہ فری اینڈ فیئر والا مرحلہ بھی طے کرنا ہے بات چیت کے ذریعے ہی. یہ کب ہوتا ہے یہ دیکھیں گے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.